अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब व रहमतुल आलमीन। अजीज दोस्तों, हमने कोई 2 साल पहले दर्स कुरान का आगाज़ किया था और आज अमजद शरीफ साहब आए हैं तो ये बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि रिजवान साहब की बैठक में पहला दर्स कुरान हुआ था हमारा सूरा लुकमान का। सूरा लुकमान के दर्स में ये साहब तशरीफ़ फरमा थे और आज हमारी सूरतें 4 मुकम्मल हो गई हैं। उस दिन से लेकर आज तक सूरा लुकमान मुकम्मल हुई, सूरा हुजरात मुकम्मल हुई, सूरा नूर मुकम्मल हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरा शूरा की आयत नंबर 53 तक आखिरी आयतें आज मुकम्मल हो जाएंगी। इस तरह हमारी 4 सूरतें मुकम्मल हो जाएंगी सूरा शूरा। आज सूरा शूरा की आखिरी 3 आयतों का तर्जमा और मफ़हूम आपके सामने रखना है। अजीज़ दोस्तों, चूँकि जो हिज़्ज़ उठाने वाली तकरीरें हैं, मज़ा लुत्फ़ उठाने वाले वाक़यात वाली तकरीरें, उनसे हट के हमने ये एक ख्याल किया था कि दर्स कुरान जो है एक नूर है और उस नूर से हमें अपने आप को मुनव्वर करना चाहिए। इस कुरान पाक को समझकर इसको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफज करना चाहिए, इसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए कुरान मजीद की 2-3 आयतें आपके सामने तर्जमा और उसका थोड़ा सा मफ़हूम आपके सामने रखा जाता है ताकि अमली ज़िंदगी में आपके कोई बात काम आ सके। अज़ीज़ दोस्तों, आयत नंबर 51 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह। वमा काना लिबशरिन, और किसी बशर की ये शान नहीं, किसी बशर के लायक ये बात नहीं, क्या अन युकल्लिमहुल्लाह, कि उससे अल्लाह कलाम करे। किसी बशर की ये शान नहीं है कि अल्लाह करीम उससे कलाम करे, इल्ला, सवाए इस बात की, वहयन, के वही के तौर पर, सवाए वही के तौर पर, औ मिन वराइल हिजाब, या विराए हिजाब यानी पसे पर्दा, या पसे पर्दा से बात करें, औ युरसिला रसूलन, या फिर कोई अपना पैगाम भेजने वाला भेजकर यानी फरिश्ता भेजकर कलाम करे। ये 3 सूरतों के अलावा अल्लाह करीम किसी बशर से कलाम नहीं करता। फ़युही या बिइज़्निही मा यशा, बस वो उसके हुक्म से वही करता है जो अल्लाह चाहता है। इन्नहु अलीयुन हकीम, बेशक अल्लाह बुलंद शान वाला और हिकमत वाला है। इस आयत का तर्जमा मैंने आपके सामने रखा। अब थोड़ा सा इस आयत को हम खोलते हैं। फरमाया, वमा काना लिबशरिन, किसी बशर की ये शान नहीं, अन युकल्लिमहुल्लाह, कि उससे अल्लाह कलाम करे, उससे अल्लाह कलाम करे। किसी बशर से अल्लाह कलाम नहीं करता। और ये मकाम और मर्तबा अल्लाह करीम ने अपने महबूब को अता किया। वो अपने महबूब को अपने पास बुलाता भी है और उनसे कलाम भी फरमाता है। कैसे कि अल्लाह करीम से कोई बशर इस लायक नहीं कि अल्लाह करीम उस बशर से कलाम करे, सवाए 3 सूरतों के। वो 3 सूरतें कौन सी हैं? कुरान मजीद ही फरमा रहा है, इल्ला वहयन, सवाए इसके कि वही भेजी जाए। अब वही क्या है? वही है अल्लाह का हुक्म या अल्लाह का पैगाम किसी तक पहुंचना, किसी ज़रिए के साथ पहुंचना। अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म या अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम पहुंचना, या इशारा करना, या किसी के दिल में बात डाल देना, ये वही के मानों में आता है। और याद रखें कि वही में 3-4 चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं जो वही के मुतरादिफ हैं।
ایک الہام، ایک القاء، ایک خواب، یہ ساری چیزیں وحی کے مترادف ہیں، وحی سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ مثلا الہام کیا ہے؟ الہام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ وہ قرآن مجید کا کوئی مفہوم ہو سکتا ہے، کسی حدیث کا کوئی مفہوم ہو سکتا ہے، یا کسی اور علم کی بات کا کوئی مفہوم اور مطلب ہو سکتا ہے جو کسی کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ الہام ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ وہ وحی الہام کی صورت میں تھی، وہ وحی الہام کی صورت میں تھی۔ اور القاء جو ہے وہ بھی الہام کی طرح کا ہی ایک لفظ ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے دل میں بات ڈال دینا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، وہ شہد کی مکھی کو القاء کیا تھا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کہ اللہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرح وحی فرمائی تھی۔ وہ القاء ہے کہ مکھی کے دل میں بات ڈال دی کہ تو نے کیسے شہد اکٹھا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اور چھتے تک جاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، کیسی پراپرٹی کو، ایک علیحدہ پروسیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سارا پروسیس سمجھایا ہوا ہے۔ وہ القاء ہے اور وہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ پھر آ جاتا ہے خواب۔ وحی کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خوابوں کے ذریعے ہوا تھا۔ پہلے خواب آتے تھے ہلکے ہلکے، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواب جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو خواب ہیں وحی کی شکل ہے۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اپنے بیٹے کو قربان کر دو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ خواب آپ بڑے سنیں، اس پر ہم نکلیں گے تو کافی زیادہ لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب وہ بھی وحی کی شکل تھی۔ گویا وحی جو ہے الہام بھی اسی میں آتا ہے، القاء بھی، خواب بھی، یہ وحی کی شکلیں ہیں۔ لیکن وحی جو ہے، وحی اور الہام، اس میں فرق سمجھ۔ وحی جو ہے وہ نبی پر نازل ہوتی ہے، وحی جو ہے وہ، کیونکہ یہ درس قرآن علمی بات ہوتی ہے بیٹا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وحی جو ہے وہ نبی پر نازل ہوتی ہے، اور الہام جو ہے اللہ کے ولی پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو الہام ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے۔ وحی کا علم قطعی ہوتا ہے اور الہام کا علم ظنی ہوتا ہے۔ قطعی سے مراد اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وحی کا علم قطعی ہوتا ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن الہام کا علم ظنی ہوتا ہے، ظن سے، جس کا معنی ہوتا ہے گمان، اور گمان جو ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے الہام میں، لیکن وحی میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وحی جو ہے وہ کس پر نازل ہوتی ہے؟ انبیاء پر، نبی پر نازل ہوتی ہے وحی، اور الہام جو ہے اللہ کے ولیوں پر نازل ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں پر الہام ہوتا ہے۔ اور وحی کے علم کی تبلیغ کی جاتی ہے، وحی کے علم کی تبلیغ کرنا شرط ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم نبی کو ملا ہے، اس نبی نے وہ بات آگے تک پہنچانی ہے، یہ شرط ہے وحی کی۔ لیکن الہام جو ہے، جب کسی کو الہام ہو جاتا ہے تو وہ شرط نہیں ہے کہ دوسروں کو بتائے، وہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی ہے، اس کی تبلیغ شرط نہیں ہے، وحی کی تبلیغ شرط ہے۔ یہ دونوں میں، الہام اور وحی میں آپ نے فرق تھوڑا بہت سمجھ لیا۔ اور یاد رکھیں کہ وحی جو ہے براہ راست اللہ کریم کا کلام کرنا، براہ راست وحی کی دو قسمیں ہیں۔ براہ راست وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی کی قسم ہے روح در روح وحی، اور ایک وحی کی قسم ہے ورائے حجاب۔ روح در روح سے مراد کیا ہے؟ روح در روح سے مراد ہے آمنے سامنے بیٹھ کر وحی دینا، جیسا کہ معراج النبی کے موقع پر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پر بلا کر، سورہ نجم پڑھ کر دیکھیں، سورہ نجم کا ترجمہ تفسیر پڑھیں کہ اللہ کریم نے آقا کریم علیہ السلام کو بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر آپ کو وحی کی۔ یہ وحی کی روح در روح کی قسم ہے۔ اور وحی یہ تو ہو گیا روح در روح۔ اب وحی ہے
کہ جس میں ورائے حجاب ہے. ورائے حجاب کہتے ہیں پس پردہ، پردے کے پیچھے سے وحی کرنا. اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وادی طور پہ اللہ سے ہم کلام، اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کیا، باتیں کی، اور اس وحی میں بات سنی جاتی ہے لیکن متکلم کو دیکھا نہیں جاتا. جو بات کرنے والا ہوتا وہ نظر نہیں آتا. اور وہ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ضد کی تھی کہ مجھے باری تعالیٰ تو اپنا دیدار کرا. ابھی تجلی ڈالی تھی تو گر کر بے ہوش ہو گئے تھے. یہ وہی جو آواز، جس میں صرف آواز سنائی دیتی ہے، اس کو ورائے حجاب کہتے ہیں. اب دوسری شکل اس کی یہ ہوئی کہ ورائے حجاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا وحین، کہ وحی کے ذریعے اللہ کلام کرتا ہے، او یا من وراء الحجاب، یا وہ پس پردہ جس کی میں نے مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دی ہے، پس پردہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. یا تیسری شکل اس کی یہ ہے. وحی کی تیسری شکل کیا ہے؟ فرمایا او یرسل رسولا، رسول کہتے ہیں جو پیغام لانے والا ہوتا ہے. اللہ کا پیغمبر، اللہ کا پیغام لانے والا. اور اللہ کا پیغام، اللہ کا SMS، اللہ کا میسج کون لاتا تھا؟ جبریل امین لاتے تھے. او یرسل رسولا، یا پھر وحی نازل ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے، جو جس کو اللہ کریم نازل فرماتا ہے. اللہ کریم فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتے کے ذریعے وحی کا نزول ہوتا ہے. وہ نزول جس طرح جبریل امین انسانی شکل میں آ کر یا ایک معینہ شکل میں آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں وحی پیش کیا کرتے تھے. یہ معروف شکل ہے وحی کی، جو عام وحی کا لفظ بولتے ہی ہمارے ذہن میں ایک اسکیچ آتا ہے. وہ یہ تیسری قسم ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں جبریل امین آئے اور آقا کریم علیہ السلام کو یہ پیغام دے کے گئے، یہ وحی نازل کی. یہ وحی کی عام قسم ہے جس کو ہم سب لوگ جانتے ہیں. فرمایا فرشتہ بھیجا جاتا ہے. وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، جو بات اللہ چاہتا ہے وہ اس کے حکم سے وہ وحی کرتا ہے، وہ وحی دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا شان والا اور حکمت والا ہے. اگلی آیت کو لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہم نے تھوڑا تھوڑا لینا ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا. قرآن مجید ہے دوستو، قرآن مجید کو پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے گا قرآن مجید کیا ہے. دیکھیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی. اسی طرح سے مراد، اب قرآن مجید کے مفہوم کو، ترجمے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پچھلی بات کو مد نظر رکھا جائے. ہم نے پچھلی آیت میں یہ کیا کہ وحی کی 3 شکلیں ہیں، وحی کی 3 شکلیں ہیں. تو فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی کہ کذالک معصوم ہے کن چیزوں سے؟ کہ جو پچھلی 3 شکلیں وحی کی بتائی ہیں اس کے ساتھ. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کس طرح کہ 3 طریقوں سے، 3 طریقوں کے ذریعے اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، تیری طرف. کس کی طرف؟ قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ محبوب پر نازل ہوا، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے ان 3 طریقوں سے آپ کی طرف وحی کی ہے. وہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا. توجہ کریں ذرا، بڑی یہاں بات یہاں پہ میں آپ کو دینے لگا ہوں. فرمایا ہم نے تیری طرف، محبوب تیری طرف وحی کیا. کس کو؟ روحاً، روح کو، من امرنا، اپنے امر سے، اپنے حکم سے. روحاً، ہم نے اپنے حکم سے تیری طرف ان طریقوں کے ذریعے روح کو بھیجا. روح سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ روح سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے. کیا محبوب، ہم نے تجھ پر ان وحی کے 3 طریقوں کے ذریعے قرآن مجید کا نزول فرمایا. اس آیت میں روح کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کو کہا گیا ہے. قرآن مجید کو روح کہا گیا ہے جو نازل ہوا ہے 3 طریقوں سے. اب روح ہے، توجہ کریں، روح جو ہے جسم کے اندر ہو تو جسم کو زندگی ملتی ہے. جسم، آپ ذرا غور کریں، جسم کے اندر روح ہے تو بندہ زندہ ہے. اگر روح نکل جائے تو بندہ ڈیڈ باڈی ہے، بندے کے اندر جان نہیں ہے، بندے کے اندر کوئی کسی قسم کی جاندار کوئی خوبی نہیں ہے اس کے اندر، وہ ختم ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ لاش ہے. لیکن روح ہو اس کے اندر، روح، یہ روح کے ساتھ ہی ہم بول رہے ہیں، روح کے ساتھ ہی ہم باتیں کر رہے ہیں، روح کے ساتھ ہی ہم سانس لے رہے ہیں نا. اگر روح نہ ہو تو بندہ مردہ ہے.
پتہ چلا کہ روح سے جسم کو زندگی ملتی ہے. تو روح جس کو قرآن کہا گیا ہے، وہ قرآن اگر دلوں میں ہو تو دلوں کو زندگی ملتی ہے. بات کو غور سے ذرا سنیں کہ جسم کے اندر روح ہو تو جسم کو زندگی ملتی ہے، دل کے اندر قرآن ہو تو قرآن کو دل کو زندگی ملتی ہے. غور کریں. اب دل زندہ کن کے ہوں گے؟ جن کے سینوں میں قرآن ہوگا. جس کے سینے میں، یاد رکھیں، جس کے جسم میں روح نہ ہو وہ مردہ ہوتا ہے. تو جس کے دل میں قرآن کی ایک آیت نہ ہو وہ دل مردہ ہوتا ہے، وہ دل ویران ہوتا ہے، وہ دل قبرستان ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے جسم میں دل ہے اور دل میں قرآن کا ایک حصہ بھی نہیں اس نے رکھا ہوا، کوئی قرآن پاک کی کوئی صورت ہی نہیں آتی اس کو، یا قرآن پاک کی کوئی آیت ہی نہیں آتی اس کو، تو وہ دل جو ہے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. وہ مردہ دل ہے. اس دل کو زندگی ملتی ہے کس سے؟ روح سے. اور روح کہا گیا قرآن کو. جس کے دل میں قرآن ہے اس کے دل کو زندگی ہے، اس کا دل روشن ہے، اور اس کا دل منور ہے. جب دل روشن ہو، جب دل منور ہو تو زندگی کی راہیں مل جاتی ہیں. ورنہ بندہ قرآن مجید کے بعد بغیر چلتی پھرتی لاش ہے. دوستو، ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر کیوں زور دیتے ہیں کہ عام لوگ موسمی تقریریں رٹا لگا کے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن کی بات کبھی آپ مجھے بتائیں. 6666 آیتیں ہیں. یہ صرف ایک آیت ہم لے کے ایک دن میں کریں، 2 آیتیں لے کے کریں تو کتنے دن گزرتے ہیں، کتنے لیکچر تیار ہوتے ہیں. لیکن ہم اس پر توجہ نہیں کرتے. دوستو، قرآن مجید کے ساتھ جس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، جس سے گھر منور ہوتے ہیں، اس قرآن پاک کے ساتھ اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے سینوں کو آباد کریں. اپنے سینے کے اندر اگر صورتیں نہیں آپ حفظ کی ہوئی تو کم از کم اس کی تعلیمات کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اسی لیے ہم نے یہ ہفتہ وار درس قرآن رکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ روح ہے دلوں کو سکون دینے والی چیز ہے. فرمایا، لمبا ہو رہا ہے ذرا کام، فرمایا ما کنت تدری. اب ذرا بچوں کے ساتھ کریں. اور یہاں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس آیت سے. لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ اس آیت کا پہلے ترجمہ سن لیں. ما کنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے، مل کتاب، کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور ایمان کیا ہے. اس آیت کو ترجمہ یہ ہے کہ دوسرے پھر کہنے والے کہہ دیتے ہیں دیکھو وہ تو جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ ایسے بشر تھے، ہماری طرح کے بشر تھے. دوستو، پچھلی آیت کو ساتھ ملا کر پڑھیں اس کو. اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے محبوب قرآن مجید کو روح کی صورت میں بھیجا، اور روح زندہ کرتی ہے. قرآن جب دلوں میں ہوگا تو دل زندہ ہوں گے. اور اگر قرآن آپ پر نہ اترتا، قرآن آپ پر نہ نازل ہوتا، ہمارا فضل و کرم نہ ہوتا، ہمارا لطف و کرم نہ ہوتا، تو آپ یہ جان نہ پاتے کہ کتاب کیا ہے، آپ جان نہ پاتے کہ ایمان کیا ہے. جب قرآن کا نزول ہوا ہے، جب سینے قرآن سے روشن ہوئے ہیں. اب دیکھو قرآن پاک جو ہے وہ روشن کرنے والا ہے نا. اب جب قرآن پاک کا نازل ہوا تو اس قرآن پاک کے ذریعے آپ کو پتہ چلا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، اور ایمان کی دعوت لوگوں کو کیسے دینی ہے. یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنْ جَعَلْنَا، آگے توجہ کریں. پھر یہ تو تھا نا روح، آگے فرمایا وَجَعَلْنَا ہو، وَلَٰكِنْ اور لیکن، جعلنا ہو ہم نے بنا دیا، نوراً نور، اور ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا. ہم نے اس کتاب کو، پہلے تھا روح، اب کیا کہا قرآن پاک کو؟ نور. اب قرآن پاک کو کیا کہا گیا؟ اور ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا. ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا. اور دیکھو یہ نور ہے تو آیا کس کی طرف ہے؟ نور والے کی طرف آیا. نور کیا ہے؟ نور روشنی ہے. اور نور کا متضاد کیا ہے؟ تاریکی ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے. نور روشنی دیتا ہے. تو یہ کتاب روشنیاں دینے والی ہے. روشنی کیا کرتی ہے؟ روشنی رستہ دکھاتی ہے. روشنی کیا کرتی ہے؟ روشنی. اب لائٹ نہ، بجلی چلے جائے، اندھیرا ہو،
रास्ते का मालूम करना हो तो क्या करोगे? रोशनी जलाओगे। जब रोशनी आपके पास होगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस समत को जाना है। जब कुरान आपके पास होगा, जब कुरान नूर की सूरत में, जब कुरान रोशनी की सूरत में आपके सीनों में होगा, तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी की सही राह कौन सी है। अब आपने गौर करना है इन तालीमात पर। अब हमने कुरान पाक को छोड़ा हुआ है। हमने कुरान पाक को तो गिलाफों में सजा के अलमारियों में रख लिया है। कभी कसम खाने की ज़रूरत पड़े तो कुरान की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी की एक एक पहलू की रोशनी कुरान पाक से मिलती है। फरमाया वलाकिन, मैं कुरान मजीद की आयतें अपनी तरफ से मैं एक बात नहीं कर रहा, कुरान मजीद की आयतों का तर्जमा आपके सामने रख रहा हूँ। वलाकिन जालना हो नूरन, लेकिन हमने इस किताब को नूर बनाया, और नूर बनाकर क्या किया? नहदी बेही, नहदी हम हिदायत देते हैं, बेही इसके साथ, इस किताब को नूर बनाया और इस नूर के साथ हम हिदायत देते हैं। मन नशा, जिसको चाहते हैं, मिन इबादिना, अपने बंदों में से, अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं इसके ज़रिए हिदायत देते हैं, इसके ज़रिए हिदायत देते हैं। अब देखो, आप आए, कुछ दोस्त जो है हफ्तावार आते हैं दरस कुरान में, तो इसका मतलब है अल्लाह करीम यहाँ पे फरमा रहा है कि मैं अपने बंदों में से कुछ खास होते हैं जिनको चाहता हूँ इस कुरान के ज़रिए हिदायत देता हूँ। इस कुरान के ज़रिए देखो ना, नहदी में हम हिदायत देते हैं, बेही इसके ज़रिए, इस कुरान के ज़रिए, मन नशा जिसको चाहते हैं मेरे इबादना, अपने बंदों में से, मैं अपने बंदों में से जिनको चाहता हूँ इस कुरान के ज़रिए हिदायत देता हूँ। इसका मतलब कुरान मजीद हिदायत का ज़रिया है। दोस्तों, हमें कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना चाहिए, लेकिन हम कुरान मजीद को भी पढ़ते हैं तो सिर्फ सवाब की खातिर पढ़ते हैं, कि या कोई फौत हो जाता है तो सवाब के लिए पढ़ाई शुरू करा देते हैं। जबकि अगर इसको तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ा जाए, इसके अलूम पर गौर किया जाए, तो यकीन जाने ये किताब नूर अला नूर है, हदायत का सरचश्मा है। तमाम अलूम इस किताब से फूटते हैं, निकलते हैं। आप फिर इसका मतलब है आपके अल्लाह के बंदों में से बड़े ख़ास सादतमंद लोग हैं कि जो कुरान पाक का दर्स सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपने बंदों में से जिसको चाहता हूँ इसके ज़रिए हिदायत देता हूँ। वाइन्ना का, और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम को फरमाया वाइन्ना का, और बेशक आप लतहदी हिदायत देते हैं। अब आका करीम अलैहिस्सलाम को भी फरमाया, क्योंकि कुरान पाक तो आप पर नाज़िल हुआ, और कुरान पाक रूह को बनकर ज़िंदगी देता है दिलों को, और नूर बनकर रोशनी देता है ज़िंदगी के लिए। तो फिर आका करीम अलैहिस्सलाम जिनके लिए पूरी कायनात को बनाया गया, उनको नूर की सूरत में कुरान दिया गया हो, तो फिर जब अल्लाह ने उनके सामने सारी ज़िंदगी के रास्ते खोल दिए हों, तो फिर फरमाया ऐ महबूब, आप पर इतना नूर नाज़िल हुआ है कि कुरान मजीद उस नूर के ज़रिए आप लोगों को सिरात मुस्तकीम की तरफ लाते हैं। फरमाया इन्नका लतहदी, बेशक आप हिदायत देते हैं किस तरफ? इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। आप लोगों को सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देते हैं। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम रास्ता है, कौन सा? सीधा रास्ता। हमें कैसे पता चलेगा सीधा रास्ता कौन है, कौन सा है? कौन सा सीधा रास्ता है? कौन सा सीधा रास्ता है जो अल्लाह की तरफ हमें लेके जाता है? कौन सा रास्ता जो अल्लाह की तरफ हमें लेकर जाता है? रोजाना नमाज पढ़ते हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बारी ताला हमें सीधा रास्ता देना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा अनाम होगा। अब अनाम याफ्ता लोग कौन? अल्लाह के नेक बंदे। उनको बुजुर्ग कह लो, उनको वालिद की शक्ल में कह लो, उनको अपने उस्ताद की शक्ल में कह लो, उनको अपने पीर की शक्ल में कह लो, जिन पर अल्लाह का नाम हुआ होता है, उन लोगों का रास्ता जो है वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के वली, वो अल्लाह के नेक बंदे, वो अल्लाह के बुजुर्ग क्या करते हैं? उनके रास्ते को सिरात मुस्तकीम क्यों कहा? क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के बुजुर्ग बंदे का हाथ पकड़कर उसका तल्लक बारी ताला से करवा देते हैं। सुभान। आप देखो, आप आस्थाने के मानने वाले हैं,
یہاں پہ میں ایک اور نقطہ دیتا چلا جاؤں کہ صراط مستقیم تصوف کی لائن میں کہتے ہیں پہلے فنا فی المرشد ہونا پڑتا ہے، کہ مرشد ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت، طریقت، تصوف کی تعلیم دے. یہ نہیں کہ چومے چٹے والے ہاتھ پونجا، ہاتھ چوما اور وہ پیر بن گئے، یا کوٹ کوٹ پیتیاں اللہ نہ کرنا کیتیاں وہ پیر بن گئے. نہیں، جس بندے کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، جو بندہ آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں روشنی نہیں دے سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا. پہلے فنا فی المرشد ہونا پڑتا ہے، پھر فنا فی المرشد کے بعد وہ آپ کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے، حضور کی محبت سے کرواتا ہے. پھر بندہ فنا فی المرشد کے بعد فنا فی الرسول کی منزل تک پہنچتا ہے، اور جب فنا فی الرسول کی منزل تک بندہ پہنچ جاتا ہے وہ فنا فی اللہ کی منزل کی طرف برآمدہ ہو جاتا ہے. اور فنا فی اللہ کی رستہ جو ہے، فنا فی اللہ کا رستہ جو ہے، اللہ کی طرف جانے کا رستہ جو ہے وہ صراط مستقیم. فرمایا اے محبوب آپ ان لوگوں کو ہدایت دیتے ہو کس طرف؟ الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہو. کون سا رستہ؟ صراط اللہ، وہ رستہ جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ رستہ جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ کون؟ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ذات جس کی حکمرانی زمین و آسمان پر ہے، جس کی قدرت کائنات کی، زمین و آسمان کی ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اس کی حکومت ہے. اس اللہ تک ہمیں وہ رستہ جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. وہ نور کے ذریعے ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ذریعے ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے ذریعے وہ رستہ ہمیں نصیب ہوتا ہے. فرمایا آخری حصہ آیت کا، الا اللہ، الا خبردار، اللہ، اللہ کی طرف تسیر الامور، سارے امور لٹائے جائیں گے، سارے امروں کا انجام، سارے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. خبردار، تمام معاملات جو ہیں وہ کس کی طرف ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں. اب یعنی کہ جو کچھ دنیا میں آپ کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، انجام ایک دن کیا ہوگا کہ اسی کی ذات کی طرف جانا. بڑے بڑے اپنی اولاد کے لیے منصوبے بناتے ہو، اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑے بڑے آپ مکانوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہو، آپ آسائشیں زندگی حاصل کر کے کہتے ہیں میں یہ کام کر لوں پھر میں یہ کام عبادت کا شروع کر دوں گا، میں یہ کام کر لوں پھر میں نماز شروع کروں گا، میں یہ کام کر لوں پھر میں نماز شروع کروں گا. ہم دنیا کو سنوارنے کے لیے لگے ہوئے، اور اللہ فرماتا ہے تمام معاملات اللہ کی طرف لے کے جائیں گے، اللہ کی طرف موڑ پر لے کے جائیں گے. اب اگر ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا میں ضم کر لیں، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جائیں تو ہماری بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنازے کے ساتھ گئے، اس کو دفنایا گیا، اس کی تدفین میں شامل ہوئے، دفنایا گیا، مٹی ڈالی گئی، بہت زیادہ روئے، اتنا روئے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اتنا روئے کہ ان کے رونے سے مٹی جو ہے وہ ساری تر ہو گئی. لوگوں نے گزارش کی، حضرت آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا لوگوں اس زندگی کا انجام بھی قبر ہے اور آخرت کی ابتدا بھی قبر ہے. اس دنیا پر ناز کرنا کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ جس دنیا کا انجام جو ہے وہ قبر ہے، اور اس آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے جس کی ابتدا بھی قبر ہے. اس دنیا کا انجام، اس دنیا کا آخر جو ہے وہ قبر کی صورت میں ہوتا ہے، اور اگلی دنیا کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ قبر ہے. تو پھر قبر کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک دن آنا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے اور اسی دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. کون ادھر رہے گا بتاؤ؟ کسی کے ذہن میں ہے کہ میں پرمٹ کٹوا کے آیا ہوں؟ سب نے جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کے، ذرا غور تو کرو. تو پھر وہ ذات جس
ذات نے ہمیں پیدا کیا اس ذات کے ذکر کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو قرآن پاک کے ساتھ سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن پاک کے ذریعے ہمیں اپنے گھروں کو نور نور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نازل ہوا اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں عادات کو اپنانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے رنگ کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسم کے لباس کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، نہ سیاہ رنگ کو دیکھتا ہے، نہ گورے رنگ کو دیکھتا ہے، لیکن دیکھتا یہ ہے کہ اس بندے کے اندر میرے محبوب کی کوئی صفت بھی پائی جاتی ہے، میرے محبوب کی کوئی عادت بھی اس بندے کے اندر پائی جاتی ہے، میرے محبوب کی کسی عادت کو اس نے اپنایا ہوا ہے، یا اس نے اپنے چہرے کو میرے محبوب کی طرح کا کوئی رنگ دیا ہوا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے عکس کو اس بندے کے اندر دیکھتا ہے، اپنے محبوب کی جھلکیوں کو اس بندے کے اندر دیکھتا ہے، اور اگر اس کے محبوب کی کوئی صفت اس بندے کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس طرح اپنے محبوب سے پیار کرتا ہوں میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے اندر میرے محبوب کا رنگ آ گیا ہے۔ جس بندے کے اندر حضور کی ذات کا رنگ آ جائے وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ کوئی بھی کام کرنے لگیں، کھانا کھانے لگیں، کپڑے پہننے لگیں، بازار جانے لگیں، کوئی بھی غریب آدمی دیکھیں تو سب سے پہلے یہ غور کریں کہ اس معاملے میں میرے آقا کا کیا حکم ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں کیا کیا کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں، آپ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کھانا کیا کرتے تھے۔ سونے لگتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوتے وقت کیا کیا کرتے تھے۔ بازار میں جاتے تھے تو حضور کی عادت کیا ہوتی تھی۔ جب یہ رنگ آپ کے اندر آ جائے گا، یقین جانیں آپ اللہ کے محبوب ترین شخص بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔